मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। सवाल पूछा है जी, ज़वाल के वक्त सजदा नहीं कर सकते तो क्या तिलावत कुरान भी नहीं कर सकते या वो कर सकते हैं? ज़ीशान साहब एबटाबाद से। जी ज़वाल के वक्त तिलावत कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। मुंह में निस्वार रख कर ज़िक्र कर सकते हैं। नवाब ज़र एबटाबाद। आजकल एबटाबाद से लोग बहुत मसाइल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं जी क्या मुंह में निस्वार रख कर ज़िक्र करना जायज़ है? जी हाँ भाई जायज़ है, अलबत्ता मुंह में निस्वार रखना कोई अच्छा काम नहीं है शरीयत में। ज़िक्र करना बहरहाल जायज़ है और बेहतर यही है कि मुंह साफ़ करें, और क्योंकि निस्वार में बहरहाल एक बू होती है, जैसे पान है, निस्वार है, ये सब चीज़ें जो है इंसान की ज़ीनत को ख़राब कर देती हैं, तो लेकिन जायज़ है। बोतल से मुंह लगाकर पानी पीना कैसा है? क्या बोतल से मुंह लगाकर पानी पीना गुनाह है या गिलास में पीना चाहिए? अफजान शेख इंडिया से। बोतल से बराह रास्त मुँह लगाकर पानी पीने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, और उलमा कहते हैं ये मना, ये कोई हराम के दर्जे में मना नहीं है, कराहत के दर्जे में है, लिहाजा ये मकरूह नापसंदीदा अमल है। जायज़ है मगर नापसंदीदा है, इसलिए गिलास में डालकर तमीज़ से पीना चाहिए। लेकिन मजबूरी हो या गिलास नहीं मिल रहा हो तो जायज़ भी है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए इसकी। अफजल यही है, आदाब का तकाज़ा यही है कि गिलास में डालें और फिर तमीज़ से बैठ के पिएँ। रिंग टून पर तिलावत या नात लगा सकते हैं? तहज़ीब अनवर। क्या मोबाइल की टून पर तिलावत या नात लगा सकते हैं? तिलावत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो उसको तिलावत को जो है ना एक महज अपने आप को बेदार करने के लिए, उसमें तिलावत सुनना मकसद नहीं होता, आयत कंप्लीट भी नहीं होती, उसको फ़ौरन बंद कर दिया जाता है, बेअदबी है। नात की भी बेअदबी है ये। तो तिलावत का मामला चूँकि ज़्यादा हसास है, इसलिए उसको तो बिल्कुल ठीक नहीं है। नात लगाना भी मेरा ख़्याल यही है कि नात की एक किस्म की इसमें तौहीन है। नात जब हो तो अदब तमीज़ के साथ बैठ के सुना जाए उसको। ये क्या रिंग टून में बार बार वही नात आती है, फिर उसको बंद कर देते हैं लोग, वो बस ये तवज्जो दिलाने के लिए कि किसी का फ़ोन आ रहा है, तो फ़ोन आने के लिए कोई भी टून लगा दें। नात और तिलावत का सहारा क्यों लेते हैं? मोबाइल में कुरान सुनने का सवाब। कुरान पढ़ने पर एक हर्फ पर जो 10 नेकियां मिलती हैं, ये सिर्फ़ पढ़ने का सवाब है या कुरान सुनने से भी यही सवाब मिलता है? और मोबाइल पर कुरान सुनने का सवाब है या नहीं? हामिद साहब इंडिया से। देखें, कुरान पढ़ने पर तो 10 नेकियां का हदीस में ज़िक्र है, लेकिन सुनने की कोई हदीस मेरी नज़र से नहीं गुज़री। तो पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, सुनने का अपना सवाब है। अव्वल तो कोशिश यही होनी चाहिए कि पढ़ा जाए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहरहाल ये साबित है कि आपने बाज़ दफ़ा कुरान सहाबी को हुक्म दिया, हज़रत अबू मूसा अशअरी को हुक्म दिया आपने कि आप तिलावत करो, मैं ख़ुद सुनूंगा। तो सुनना भी सुन्नत है। तो उमूमी माहौल तो कुरान की तिलावत तिलावत करने का ही होना चाहिए, यानी उमूमी मामूल। और अगर सुनना चाहेंगे तो उसमें भी इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा, और बेहतर तो है कि किसी कारी को बिठा के सुना जाए, उसका सवाब ज़्यादा है। मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, जो रिकॉर्डिंग है वो भी सुन सकते हैं, उसका भी सवाब है। अलग नौइयत का सवाब है, सुनने का सवाब अलग किस्म का है, पढ़ने का सवाब अलग किस्म का है। लेकिन ऐसी कोई हदीस मेरी नज़र से नहीं गुजरी कि सुनने पर भी 10-10 नेकियां मिलती हैं। अल्लाह की रहमत से कोई बईद नहीं है, मिलती होंगी यकीनन, अल्लाह की रहमत से क्या बईद है। हीरे पर ज़कात का क्या हुक्म है? क्या हीरे पर ज़कात देनी होती है या नहीं? अगर कोई ज़ेवर है, इसमें सोने की कीमत 50,000 है और इसमें 1 लाख रुपए का हीरा लगा हुआ है, तो हीरे की कीमत पे ज़कात होगी या नहीं? साद अहमद इंडिया से। सोने पर तो बहरहाल ज़कात देनी होगी, लेकिन जो हीरा है वो अगर बेचने के लिए ख़रीदा था आपने तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। अगर बेचने के लिए नहीं ख़रीदा तो फिर कितना ही कीमती हो उस पर ज़कात लाजिम नहीं होती। वजीफ़े पढ़ने का सही तरीका। अरबी में जो दुआएं मांगी जाती हैं या जो वज़ाइफ़ पढ़े जाते हैं, क्या इनके पढ़ते वक्त सारा तर्जमा जहन में मलहूज़ रखना ज़रूरी है या तर्जमा मलहूज़ ना रखने से भी इस दुआ या वजीफ़े का फ़ायदा हासिल हो जाएगा? तलहा बहादुर इंग्लैंड से। भाई अगर मफ़हूम दिमाग में होगा तो फिर तो कबूलियत का ज़्यादा इम्कान है, और अगर मफ़हूम ही दिमाग में नहीं है तो आता ही नहीं है तर्जमा, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जाएगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल करेंगे। लेकिन तर्जमा आता हो तो बहरहाल उसकी तरफ दिमाग लगाना चाहिए, समझे आदमी कि मैं क्या मांग रहा हूँ अल्लाह ताला से। क्या फितना दज्जाल हर शख्स देखेगा? समीरा इम्तियाज़ इस्लामाबाद से। क्या फितना दज्जाल हर इंसान देखेगा? जो लोग आज से 2 सदियाँ पहले इंतकाल कर गए हैं, क्या वो भी दज्जाल फितना देख सकेंगे? जो वो मर गए भाई वो कैसे देखेंगे? उनका तो वो तो दुनिया से चले गए बेचारे,
جو زندہ ہوں گے وہ اس فتنے میں پڑیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے. سید لوگوں کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ میری امی سید ہیں, کیا ہم ماموں یا خالہ کو صدقہ دے سکتے ہیں جب کہ وہ بھی سید گھرانے سے ہیں؟ عائشہ صاحبہ مظفر نگر سے. دیکھیں, سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے. ویسے ہی آپ صدقہ دے رہے ہو تو دے سکتے ہیں. زکوٰۃ, صدقہ فطر, اور کسی نے کوئی منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا یا کروں گی, تو یہ رقم بھی سیدوں کو نہیں دی جا سکتی. روزے قضا کرنے کا طریقہ. روزے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کسی کے ذمے بہت سارے روزے قضا ہوں تو ایک ہی روزے سے سارے روزے قضا ہو جائیں گے یا کیا طریقہ ہوگا؟ محمد زبیر صاحب جدہ سے. محمد زبیر بھائی, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شادی میں آئے ہوئے ہیں, اتنے سارے روزے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ایک روزہ ہوگا تو قضا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا بھائی, جتنے سارے روزے ہیں سب کا حساب لگا کر سب کی قضا کرنی پڑے گی. اور قضا کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے فلاں رمضان کا میں روزہ رکھ رہا ہوں. بس یہ نہیں کہ تیسرا روزہ رکھ رہا ہوں, چوتھا والا, اس کی ضرورت نہیں ہے. بس فلاں رمضان کے میرے ذمے جو روزے تھے ان میں سے جو میرے ذمے روزے ہیں ان میں سے ایک روزہ میں رکھ رہا ہوں. اس نیت سے روزے رکھتے چلے جائیں گے تو روزے ادا ہوتے چلے جائیں گے. تو اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کون سے رمضان میں کتنے چھوڑے تھے تو بس اتنی نیت کافی ہے کہ بھئی آج جو میں روزہ رکھ رہا ہوں وہ میرے ذمے جتنے رمضان کے روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا روزہ. تو پھر دوبارہ یہی نیت ہوگی کہ میرے ذمے رمضان کے جتنے روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا روزہ, اس لیے کہ جو روزہ ہو گیا وہ تو پہلا رہا نہیں نا, وہ تو کمپلیٹ ہو گیا. تو پھر اسی طرح آپ صبح بس سحری کھائیں گے اور یہ دل میں نیت ہوگی اور سارا دن آپ روزہ رکھیں گے, افطار کریں گے. تو اس طرح سے ایک روزے کی قضا ہو جائے گی. اور توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے کہ کیوں روزہ چھوڑے رمضان کے. سجدہ تلاوت بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں؟ کیا سجدہ تلاوت بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں؟ سعود صاحب انڈیا سے. جی کر سکتے ہیں. آبائی علاقے میں ایک دن پہلے عید ہو تو روزے کی قضا کا حکم. وہ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, روزہ حکومت کے اعلان کے مطابق رکھتا ہوں اور عید کے لیے اپنے آبائی علاقے کرک جاتا ہوں. وہاں ایک دن پہلے عید منائی جاتی ہے. اس طرح اکثر ہمارے 28 روزے بن جاتے ہیں. کیا ہمیں روزے قضا رکھنے چاہیے یا نہیں؟ اگر رکھنے چاہیے تو کتنے؟ ڈاکٹر ریاض اسلام آباد سے. دیکھیے, جو سنجیدہ علماء اور جو فلکیات کے بھی ماہر ہیں اور فتوے میں بھی بڑے بڑے ماہر رہے ہیں, وہ ان کا یہی فتویٰ ہے کہ جب ایک ریاست میں جو لوگ رہتے ہیں تو ریاست نے جو فیصلہ کیا ہے نا, یا ریاست کی طرف سے نامزد کمیٹی جو فیصلہ کرے گی, اس فیصلے کو فالو کرنا ملک کے ہر خطے کے لوگوں پر واجب ہے. تو اسی فیصلے کے اعتبار سے رمضان بھی شروع ہوگا اور اسی فیصلے کے اعتبار سے رمضان ختم بھی ہوگا. تو کسی شخص کو انفرادی طور پر لوگوں سے گواہیاں لے کے عید کا اعلان کرنا, اس کی شرعن اجازت نہیں ہے. نہ رمضان کی اجازت ہے نہ عید کی. یہ دنیا کی کسی کنٹری میں ایسا نہیں ہوتا, صرف پاکستان میں ہی ایسا ہو رہا ہے. سعودی عرب میں آپ جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پر اخپل طریقے سے آپ جناب وہ شہادتیں جمع کرنا شروع کر دیں اور اعلان کر دیں کہ کل عید ہے. ساری دنیا میں یہ اللیگل ہے اور شریعت میں بھی ایسا ہی ہے کہ انتظامی چیزوں میں حکومت کی اطاعت کرنا واجب ہے. تو آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے اعتبار سے جب حکومت کا فیصلہ ہوگا تو اسی دن آپ کا روزہ بھی اسٹارٹ ہوگا اور عید بھی آپ نے اسی حساب سے منانی ہے. تو ہماری تو یہی رائے ہے. باقی آپ جو ہے وہ ہم تو ظاہر ہے وہی بتائیں گے جو ہماری رائے ہوگی. اسلامی کتابیں فروخت کر کے پیسے کما سکتے ہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ دین کی کوئی چیز بیچ کر پیسے کمانا جائز نہیں ہے. تو کیا کوئی اسلامی کتاب چھاپ کر اس کے ذریعے کمائی کر سکتا ہے یا نہیں؟ ساجد صاحب انڈیا سے. مولانا طارق جمیل صاحب نے, میں نے تو نہیں کہا کہ ایسی کوئی بات کہی ہو, اور کہیں بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی کو یعنی جو دین کی بات کو بیچنا, یعنی جیسے یہود کیا کرتے تھے کہ شریعت میں تحریف کر دیا کرتے تھے پیسے لے کر, تو شاید ان کی مراد یہ ہوگی. بہرحال دینی کتابیں چھاپ کر ان کو بیچنا اور ان کی کمائی بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہن اور بھائی کو کب زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بہن اور بھائی کو زکوٰۃ کن صورتوں میں دے سکتے ہیں؟ بہن کے پاس سونا نہیں ہے اور ان کے شوہر کے اوپر بھاری قرضہ بھی ہے, اگرچہ ان کے گھر پر موٹر سائیکل بھی ہے اور ضرورت سے زیادہ اشیاء کی قیمت بھی 40,000 یا اس سے زیادہ ہے. کیا اس صورت میں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ خالد صاحب پشاور سے. ضرورت سے زیادہ اشیاء کی قیمت بھی اگر ان کے پاس ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر تو پھر ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. لیکن ضرورت سے زائد چیزیں وہ ہوتی ہیں جو پورے سال میں استعمال میں ہی نہ آ رہی ہوں. اگر کوئی بھی چیز سال میں استعمال میں آتی ہے تو وہ شریعت میں ضرورت ہی میں داخل سمجھی جاتی ہے. لہذا بہن کے پاس اگر ایسی چیزیں ہیں جو پورے سال استعمال میں ہی نہیں آتی ہیں,
اور ان کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن ان کی ویلیو تو 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے، مگر قرضہ ان بہن کے اوپر 52.5 تولہ چاندی سے بھی زیادہ قرضہ ہے تو پھر بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایسی صورت میں پھر وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ کے ساتھ تعاون کریں تو ان کی مرضی ہے. بہن کو بہرحال ایسی کنڈیشن میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہودی اور عیسائی لڑکی سے نکاح کا حکم. یہودی اور عیسائی لڑکی سے کن صورتوں میں نکاح جائز ہے اور کن صورتوں میں ناجائز ہے؟ نیز کیا 2 لڑکیوں کی گواہی میں نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ خالد صاحب پشاور سے. یہودی اور عیسائی لڑکی سے نکاح ایک تو ہے کہ جائز ہے یا نہیں، ایک ہے کہ نکاح ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا. ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی سچی مچی کی یہودی یا عیسائی ہو، جھوٹی موٹی کی یہودی یا عیسائی نہ ہو. مثلا بعض یہودی اور عیسائی آج ایسے ہیں جو صرف نام کے یہودی ہیں، وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم یہودی نہیں ہیں، وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں یا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا ان کا. تو اگر واقعی یہودی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہے، کلیم اللہ مانتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات پر ایمان رکھتی ہے، یا کوئی عیسائی ہے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتی ہے، بے شک بیٹا مانتی ہو، یہ ہے تو شرک، لیکن بہرحال اگر وہ نبی بھی مانتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کبھی کبھار چرچ چلی جاتی ہے، بائبل پر ایمان رکھتی ہے، تو ایسی صورت میں اس سے نکاح کریں گے تو ہو جائے گا. لیکن 2 لڑکیوں کی گواہی کافی نہیں ہے، 2 لڑکیاں اور 1 آدمی یا 2 مردوں. تو صرف لڑکیاں گواہ نہیں بن سکتی، لڑکیوں کے ساتھ ایک نہ ایک بندہ، جسے پشاور کی زبان میں سڑے کہتے ہیں جہاں تک مجھے معلومات ہیں، یہ سڑا ضروری دے. تو زنانیاں کافی نہیں ہیں صرف اس کے لیے، تو 1 مرد 2 عورتیں یا 2 مردوں. باقی یہ کہ یہ نکاح تو ہو جائے گا ایسی ان شرطوں کے ساتھ. آگے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا مدار اس پر ہے کہ آپ کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے جب نکاح کرتے ہیں تو اس میں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. وہ سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا ایمان کتنا تگڑا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ تھوڑے دنوں میں اس سے متاثر ہو کر آپ ہی دین سے کھسک جائیں. ایسا خطرہ ہے تو پھر آپ کے لیے نکاح کرنا گناہ ہے. یا آپ کا ایمان تو مضبوط ہے لیکن بچے پیدا ہوں گے تو آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کی بیوی ان کو یہودی یا عیسائی بنا دے گی اور وہ چرچ لے جانا شروع کر دے گی ان کو، تو یہ بھی خطرہ اگر ہو تو پھر بھی جائز نہیں ہے. تو ان دونوں خطروں سے اگر آپ محفوظ ہیں کہ نہیں بھائی بچے بھی میری مرضی کے اخپل طریقے سے نہیں چلیں گے بلکہ میری مرضی کے مطابق چلیں گے اور مسجد جائیں گے اور عیسائی مذہب کو یا یہودی مذہب کو قبول نہیں کریں گے، یہ ساری چیزیں آپ کو اگر اطمینان ہو تو پھر نکاح کرنا جائز ہے. ورنہ نکاح تو ہو جائے گا مگر گناہ ملے گا. اور اگر یہودی یا عیسائی لڑکی نام ہی کی ہے، وہ لبرل، یہ لبرل سے میری مراد یہ ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں عیسائیت کو، جیسے یورپ میں بہت سے عیسائی ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں عیسائیت کو، تو وہ پھر ایسی صورت میں عیسائی لڑکی سے نکاح نہیں ہوگا. لیکن ایک بات ہے کہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے آپ شادی کریں گے اگر، تو پھر یہ بیچاری مسلمان لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ ان کے لیے تو پہلے ہی رشتوں میں کمی ہے. تو لہٰذا یہودی یا عیسائی لڑکی سے وہ شادی کرے جو ایک شادی مسلمان لڑکیوں سے بھی کرے. تو ایک یہاں سے ہو گیا، ایک وہاں سے ہو گیا، پھر سیٹ ہے. کیا بینک کی تنخواہ حرام ہے؟ میں بینک میں جاب کرتا ہوں، کئی لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ بینک میں کام کرنا صحیح نہیں ہے اور اس کی کمائی حرام ہے، جبکہ میرا ماننا ہے کہ میں تو اپنی محنت کا کما رہا ہوں، بینک میری محنت کی سیلری دے رہا ہے، تو میرا بینک میں کام کرنا صحیح ہوگا یا غلط؟ شرافت صاحب انڈیا سے. شرافت بھائی، آپ نے اپنی تنخواہ کو حلال کرنے کے جو دلائل دیے ہیں لمبے تو بہت ہیں مگر مضبوط نہیں ہیں. آپ نے دلیل یہ دی ہے کہ میں تو محنت کے کما رہا ہوں، تو محنت سے تو چور بھی کماتا ہے بھائی. ہمارے جو بہت سارے سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کر کے پوری آپ بتائیں کتنے ارب ڈالر کمائے انہوں نے، تو فری پھوکٹ میں تو بھکاری کو بھی نہیں ملتا، وہ اس کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے. تو صرف محنت کافی نہیں ہے، دیکھنا پڑتا ہے کام بھی جائز ہے یا نہیں. تو سودی بینک میں اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں سودی لین دین لکھنا پڑتا ہے یا اس پر گواہ بننا پڑتا ہے یا کسی بھی طرح سے سود میں آپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے، تو پھر آپ کی جاب بالکل حرام ہے اور اس سے ملنے والی تنخواہ بھی حرام ہے. لیکن اگر سودی بینک میں کوئی ایسا کام ہے جس میں سود میں آپ کی ذرا بھی انوالومنٹ نہیں ہے، جیسے بینک کا کوئی چوکیدار ہوتا ہے، وہ پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے، وہ سودی لین دین میں شریک نہیں ہوتا، یا کوئی کیشیئر ہے جس کا کام صرف چیک لے کے لوگوں کو کیش رقم دینا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں پھر علماء کا اختلاف ہے. اس میں بعض علماء کہتے ہیں اس کی آمدن بھی حرام ہے، بعض کہتے ہیں اس کی آمدن جائز ہے. تو بہرحال علماء کے اختلاف کی وجہ سے اس حد تک بینک میں جاب کرنے کی گنجائش نکلتی ہے اور اس کی تنخواہ کی بھی حلال ہونے کی گنجائش نکلتی ہے. لیکن بینک کے مینیجر کی تنخواہ بھی حرام ہے. یہ سب سودی بینکوں کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیں اسلامی بینک کی بات نہیں کر رہا. اسلامی بینک کے ہر شعبے میں ملازمت جائز ہے.
تو سودی بینک میں مینیجر کی تنخواہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ تو سارے مینجمنٹ پوری اسی کے ہاتھ میں، پورے سسٹم کو وہی جو ہے وہ مینیج کر رہا ہے، سودی لین دین پہ سگنیچر اسی کے ہو رہے ہیں۔ تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا سود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 4 آدمیوں پر لعنت بھیجتے ہیں: سود دینے والا، سود لینے والا، سودی معاملات پر گواہ بننے والا، اور سودی معاملے کو لکھنے والا۔ تو اس لیے اس سے آپ بچیں۔ کیا یتیم بچے کی زمین خرید سکتے ہیں؟ کیا یتیم بچے کی زمین خریدی جا سکتی ہے؟ اگر خرید لی تو کیا ہوگا؟ نور الدین صاحب انڈیا سے۔ یتیم بچے کی زمین بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پراپرٹی کو بیچنے سے نقصان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال اگر یتیم بچے کے والد نے زمین بیچی اور زمین مارکیٹ ویلیو پر بیچی ہے، یعنی جو مارکیٹ ویلیو چل رہی تھی اس سے کم پہ نہیں بیچی ہے، تو پھر زمین خرید سکتے ہیں۔ اور یتیم بچے کی زمین مارکیٹ ویلیو سے کم پر بیچی ہے تو یہ معاہدہ کالعدم ہے، اس کو فسخ کرنا واجب ہے۔ نانی کا دودھ پیا ہو تو خالہ زاد سے نکاح کا حکم۔ اگر بچپن میں نانی کا دودھ پیا ہو تو کیا خالہ کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ عبد الرافع انڈیا سے۔ بھائی اگر آپ 2 سال سے چھوٹے تھے اور آپ نے اپنی نانی کا دودھ پی لیا تو آپ کی خالہ جو ہیں وہ آپ کی رضاعی بہن بن گئی، اور خالہ کی جو بیٹی ہے وہ آپ کی رضاعی بھانجی بن گئی۔ جب بن گئی بھانجی آپ کی تو اب آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ غیر مسلم بچہ، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ یقینی ہونا چاہیے کہ پیا ہے۔ بعض دفعہ شادی ہونے والی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خاتون ایک شوشہ چھوڑ دیتی ہیں کہ اس نے تو فلاں کا دودھ پیا ہے، وہ رشتہ توڑوانے کے لیے بھی بعض خواتین ایسا کرتی ہیں، تو اس لیے فقہاء نے بیان کیا اس پر گواہ ہونے چاہیے، یا یہ بات پہلے سے لوگوں میں مشہور اور معروف ہونی چاہیے کہ فلاں نے فلاں کا دودھ پیا۔ عین وقت پہ کسی نے پھڈا ڈال دیا، منگنی ہو گئی، بات طے ہو گئی، کسی خاتون نے شوشہ چھوڑ دیا اس نے تو فلاں کا دودھ پیا ہے، یا اس نے تو میرا دودھ پیا ہے۔ اس طرح کی بعض خواتین ایسا کام کرتی ہیں، بعض وہ سچ بھی بول رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم شریعت میں جو ہے نا ایسی صورت میں جو کوئی دعویٰ کرے گا تو اس پہ گواہ کا مطالبہ کیا جائے گا، بھائی 2 گواہ پیش کرو، یا یہ بات لوگوں میں پہلے سے مشہور ہونی چاہیے۔ پیا تھا تو یہ صرف ایک ہی خاتون کو کیوں پتہ ہے، اور اگر پتہ تھی تو اس نے اس وقت مشہور کیوں نہیں کیا، لوگوں کو بتایا کیوں نہیں، اب جا کے کیوں بتا رہی ہیں۔ غیر مسلم بچہ فوت ہو جائے تو حساب کیسے ہوگا؟ اگر کوئی غیر مسلم نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو اسے جنت ملے گی یا جہنم؟ سفیان فاروقی انڈیا سے۔ دیکھیں جو غیر مسلموں کے بچے فوت ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث میں کوئی رہنمائی نہیں ملتی، یعنی واضح طور پر کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، تو لیکن اتنی بات قرآن سے اتنی بات اشارہ واضح ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اعمال کا مکلف بنائے بغیر جہنم میں نہیں ڈالتے۔ تو بچے تو اعمال کے مکلف نہیں ہوتے، وہ تو ناسمجھ ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ اللہ ان کو، وہ چھوٹے بچے تھے ان میں سمجھ نہیں تھی اور اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے۔ قرآن کے مطابق وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ فرماتے ہیں ہم جب تک رسول بھیج کے حجت تمام نہیں کر دیتے ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ تو بچوں پر تو حجت تمام ہو ہی نہیں سکتی، ان میں عقل نہیں ہے، تو جنت میں جانے کا تو کوئی نہیں دعویٰ کیا کسی نے، لیکن جہنم میں اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کوئی برا عمل کیا ہی نہیں ہے۔ بچہ کا برا عمل بھی برا نہیں کہلاتا، اس میں عقل نہیں ہے۔ ٹخنے سے نیچے پینٹ لٹکانے کا گناہ، کیا ٹخنے سے نیچے پاجامہ رکھنے والے کے بارے میں حدیث میں جہنم کی وعید بیان ہوئی ہے؟ محمد اسلم خان ناگپور۔ حدیث میں علی الاطلاق ہے، کوئی بھی چیز جو انسان نیچے پہنتا ہے، ازار ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الازار الی الکعبین ففی النار، جو بھی ایسے مرد لباس پہنے گا اور وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا تو وہ جہنم کی آگ میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے جو لٹکائے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یرید بذالک الا المخیلہ، جو یہ کام کرتا ہے وہ کبر ہی کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو اس لیے راجح قول یہی ہے کہ تکبر ہو یا نہ ہو، بہرحال یہ عمل حرام ہے۔ البتہ کہیں آفس کی مجبوری ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی یہ کام کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اسے گناہ نہیں ملے گا۔ آسک مفتی طارق مسعود۔